अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द लाइन ब्रेकर की एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2। एपिसोड बड़ी हो जाती है, फिर एक दफ़ा बनती नहीं है, इसलिए मजबूरन जो है इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़ता है। पहला पार्ट आपने देखा था, अभी दूसरा पार्ट अभी अपलोड हो रहा है। और पहले पार्ट में आपने पढ़ा यौशे के लिए ज़िंदगी का बदतरीन तजुर्बा, औलाद का सुख मिला भी और वो फ़ौरन उसे छीन भी लिया गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर हर चिकन, एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2। सुबह होते ही बशीर ने सबको उसकी खराब तबीयत के बारे में आगाह किया था, और ये भी कि वो बिना शोर किए अपना काम निपटाकर काम पर चले जाएं। 1 साल हो गया था यौसी को उन सब के साथ रहते हुए। इतना तो वो उसके लिए कर सकते थे। फिलहाल उस पर नींद की गोली का कुछ ज्यादा ही असर हुआ था। कोई ताकत उसके कंधों पे दबाव डाले नीचे की तरफ धकेल रही थी कि किसी ने मट्टी भरकर उसके मुंह पे मारी थी। आंखें मट्टी की चुभन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दबाव से वो नाक तक मट्टी में धंस गया था। सांस लेने के लिए वो बड़ी बुरी तरह उभरने की कोशिश कर रहा था। सांस बंद होने से उसे अपने फेफड़े फटते हुए महसूस हो रहे थे कि वो तड़पते हुए हाथ पांव मारते एकदम उठ गया था। बड़ी मुश्किलों से वो खींच खींच कर सांस ले रहा था। तभी बशीर उसकी अजीब आवाज पे उसके पास आए थे। यौशे, यौशे। वो उसकी कमर थपक रहे थे। वो पानी ज़्यादा बेजान नजरों से उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद उसका सांस नॉर्मल रफ्तार पे आ गया था। ठीक हो? उसने गर्दन हिलाए आंखों का पानी साफ किया। ये ख्वाब था, उसे यकीन आ गया था। लेकिन वो खौफ की इस कैफियत से निकल नहीं पा रहा था। क्यों खौफजदा हो? बशीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उसने एकदम उन्हें देखा। अब वो इस क्यों का क्या जवाब देता? गुनाहों की लंबी फहरिस्त थी। और क्या ये बताता कि वो पिछली रात ही अपने एक गुनाह को मट्टी में दबा कर आया है? कैसा गुनाह कर गया था कि उसे छुपाने में भी अजियत और बिताने में रुसवाई थी? बशीर उसकी आंखों में छलकती बेबसी महसूस कर रहे थे। तुम बताना नहीं चाहते? वो नजर झुका गया। हाय, कितनी आसानी से वो उसका भरम रख रहे थे। वो अपनी बात अंदर रखने का आदी था। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ थे। खौफ एक बोझ की तरह उसके कंधों पर पड़ा था। वो उस बोझ को उतार फेंकना चाहता था, पर कैसे? वो खौफ क्यों महसूस कर रहा था? उसका जवाब खुद उससे बेहतर कौन जान सकता था। वो गुनाहगार था, नाफरमान था। महज चंद घंटों में ही अपनी असलियत को पहचान गया था। और जो सूरत उसके सामने आई थी वो इतनी बदसूरत थी कि वो चाह कर भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वो हाथों में सर गिराए रो पड़ा था। खामोशी अब महाल हो चुकी थी। वो पहली बार उसे रोता देख रहे थे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ बशीर भाई। बहुत गुनाह किए हैं मैंने। अल्लाह अल्लाह का खौफ मेरे कंधों पर वजन की तरह पड़ा है। क्या करूं? किस तरह छुटकारा हासिल करूं? वो रोते हुए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछ रहा था। बशीर गौर से उसकी बेबसी देख रहे थे। उन्होंने पहली बार इस उम्र के किसी इंसान को इस कैफियत में देखा था। वो खुद 60 साल बाद अल्लाह के खौफ को जान पाए थे, और ये इतनी छोटी उम्र में उस राज को पा गया था। अल्लाह का खौफ कभी नहीं मिटता यौशे, बस पनाह लेनी पड़ती है। तुम अल्लाह की पनाह में आना चाहते हो तो सजदा रेज हो जाओ, नमाज पढ़ो। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। वो पता नहीं क्या सोचे बैठा था। मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, वो शर्मिंदा से बोला। कम से कम इस मामले में वो साफ वो था। वो मुस्कुराए। मकसद झुक जाना है यौशे। यहाँ कौन से इमाम साहब बैठे हैं जो तुम पर नमाज न सही पढ़ने पर फतवा लगा देंगे? वो बशीर थे। सामने वाले को कायल करना उन्हें आता था। सजदा अहम है यौशे, ये ईमान की बुनियाद है। और जो बुनियाद को छोड़ देता है वही इबलीस कहलाता है। वो नासमझी से उन्हें देख रहा था। सजदा इबलीस? वो इन बातों से वाकिफ ही कब था? हमारी पूरी जिंदगी का फलसफा सजदे में है। आगाज से अंजाम तक का सफर सजदा में है। जन्नत से लेकर दोजख का तक का सफर सजदे में है।
تمہارے ہر سوال کا جواب سجدہ میں ہے، تمہاری ہر پریشانی کا حل سجدہ میں ہے یوشے۔ وہ ابھی بھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں سجدے کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ وہ آسانی سے اسے اس کیفیت سے ابھار رہے تھے۔ سین سے مراد سات ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اور اس کی ہر شے کو 7 دن میں تخلیق کیا، مطلب وہی بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ یوشا کی آنکھیں کھلی، اسے بنانے اور ختم کرنے والا بھی وہی ہے، یہ بات حق ہے۔ جیم سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے یہی فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم یعنی اللہ کے بنائے پہلے انسان کو سجدہ کرے۔ یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ ابلیس جو کہ جنوں کا سردار تھا، اس کو اپنی عبادت کے سبب جنت میں آنے کی اجازت تھی، پر وہ اللہ سے محبت کرنے کے باوجود پل میں بے خوف ہوا تھا، مغرور ہوا تھا، اور اسی بے خوفی کی وجہ سے اس نے سجدہ آدم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی سجدہ نہ کرنے کی حکم عدولی پر اللہ نے اسے اس کے مقام سے ہٹا کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور رہتی دنیا تک اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ یوشے کا دل دبا، وہ بھی تو بے خوف تھا، کب سے حکم عدولی کر رہا تھا، تبھی تو اسے اپنے مقام سے ہٹا دیا گیا تھا اور ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ دال سے مراد دنیا ہے، اور جب ابلیس جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ بے شک تو نے ہی مجھ کو شیطان بنایا ہے، آج سے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بنائے اسی آدم اور ابن آدم کے نفس کو بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ فلاں جگہ دانا ہے، وہ تم پر حرام ہے، اسے مت کھانا، اور پھر یہی شیطان نے آدم کے نفس کو اکسایا اور حرام کھانے پر مجبور کیا، اور آدم نے اس پھل کو چکھ لیا، اور پھر حکم عدولی پر جنت سے نکال دیے گئے۔ یوشے کے کندھے مزید دبے۔ حرام! محض 10 سال کی عمر میں اس نے حرام دانہ چکھا تھا اور اپنے نفس کو شیطان کے تابع کیا تھا۔ ہے سے مراد حساب کا دن ہے، جس دن ہم اس دنیا میں گزارے ہر لمحے کا حساب دیں گے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو جنت عطا کی جائے گی اور گناہگاروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو گہرا گڑھا ہے آگ سے بھرا ہوا۔ یوشے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیدھے راستے پر کب تھا؟ ہاں، گناہگار ضرور تھا، موت کبھی بھی اسے دبوچ سکتی تھی۔ اس کو قبر یاد آئی تھی جس میں کل رات وہ دھکیلا جا رہا تھا، اس کے کاندھوں پر دباؤ پڑا تھا، چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ گناہگار تھا، آگ سے بھرے گڑھے میں نہیں گرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے نارمل کرنا چاہا۔ بشیر اٹھ کر چلے گئے تھے، تبھی یوشے نے انہیں جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ ظہر کا وقت۔ کچھ پل وہ انہیں خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے لگیج میں سے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ اس کو غسل کرنا کب آتا تھا، لیکن آج وہ رگڑ رگڑ کے نہایا تھا۔ اس کا مدھم پڑتا رنگوں والا ٹیٹو بہہ کر نالی میں چلا گیا تھا۔ وہ باہر نکلا، تب تک بشیر نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، جو اسے آتی نہیں تھی، لیکن سجدہ اہم تھا۔ اس کا ارادہ محسوس کرتے وہ اس کے پاس آئے تھے۔ پڑھو جیسے چاہے، وہ اس کے سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے بولے۔ وہ ان سے شرما رہا تھا، وہی حوصلہ دے رہے تھے۔ وہ کھڑا تو ہو گیا تھا، لیکن پڑھنا کیا ہے اسے کیا پتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ واحد لفظ تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ اسی ایکشن سے نماز پڑھ رہا تھا جو اس نے کبھی دادا کو دیکھا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کرۂ ارض پر شاید میں پہلا شخص ہوں گا جو نماز میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ یہ ادا کی جانے والی اس کی زندگی کی پہلی نماز تھی، جیسی بھی تھی، جس طرح کی تھی، پر ادا کر دی تھی۔ وہ پر یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ نیک نیتی اور خوف خدا کے زیر اثر پڑھی گئی تھی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ مقبول ہو گئی ہے تو وہ ساری زندگی سجدہ شکر سے سر نہ اٹھاتا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، کیا مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، کہتے اس نے اپنے ہاتھوں کو پیالوں کو دیکھا۔ بہت ہی عجیب بات ہوئی تھی کہ اس کا رنگ بدلا تھا۔ اس کو اس پیالے میں اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آیا تھا۔ تیز تیز سانس لیتا ہوا۔ تکلیف پھر سے پھیلی تھی کہ اس نے یکدم ہاتھ گرا دیے تھے۔ سکون ملا؟ نہیں۔ خوف خدا ابھی بھی ساتھ تھا، گناہوں کا بوجھ ابھی بھی کندھوں پر تھا، لیکن بے چینی تھوڑی کم ہوئی تھی اور دھڑکن نارمل انداز میں چل رہی تھی۔ وہ کئی لمحے جانماز پر بیٹھا رہا تھا،
آنے والی زندگی کیسی ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا، لیکن پچھلی زندگی نے اسے تکلیف دی تھی، گناہوں کے ڈھیر نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ اب وہ اس زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، یہ طے تھا۔ وہ نفس کے تابع رہ چکا تھا، اب وہ نفس کو تابع کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لمحے جائے نماز پر سے اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا، اور جو وہ سوچتا تھا اس پر عمل ضرور کرتا تھا۔ نماز میں کیا پڑھنا ہے اس نے انگلش میں ڈاؤن لوڈ کر کے 1 گھنٹے میں ہی یاد کر لیا تھا۔ بشیر زیادہ تر گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن اگلے ہی دن عشاء کی نماز پڑھنے کی گھر سے وہ باہر نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے یوشے سے بھی سرسری سا جانے کو پوچھا تھا، وہ انکار کیسے کر سکتا تھا، فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ چلتے وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سرخ کارپیٹڈ چھوٹا سا کمرہ بطور مسجد استعمال ہو رہا تھا۔ وہ سینکڑوں دفعہ یہاں سے گزرا تھا، لیکن کبھی اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ نماز سے پہلے آ گئے تھے، اس لیے اکا دکا ہی لوگ تھے۔ اس کی امام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ درمیانہ قد، سانولی رنگت لیے یہ یحییٰ احمد تھے۔ انہوں نے یوشے کا تعارف بھی لیا تھا اور خوش بھی ہوئے تھے۔ مسجد میں اب تقریباً 15 لوگ تھے۔ وہ خود ہی سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ شرم، جھجک، سب کچھ تھا۔ بغیر مطلب پہ غور کیے اس کو یہ ماحول، یہ منظر اچھا لگ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر پھر سے اس کے اپنے بچے کا چہرہ نظر آیا تھا۔ تکلیف بڑھی تھی کہ اس نے دعا کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ واپسی کے راستے پر وہ اداس تھا۔ اس نے نمازوں کا ٹائم موبائل میں سیٹ کر لیا تھا۔ اب وہ خاموشی سے بشیر بھائی کو بتائے بغیر فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے لگا تھا۔ اس کو یہاں لگاتار آتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے مشکل ترین دور سے گزر گیا تھا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا ثابت قدم رہنے کا، اور یہ مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، کیونکہ بعض دفعہ انسان وقتی تکلیف کی وجہ سے بدل تو جاتا ہے، لیکن دیر تک وہ اس بدلاؤ کو سنبھال نہیں پاتا۔ یوشے بھی اسی سنبھالنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ کسی بھی طرح وہ اللہ کے حضور جھک گیا تھا۔ اب اللہ کے بتائے راستے پر کیسے چلنا ہے یہ اسے پڑھنا تھا اور سمجھنا بھی تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس کے اندر ہلکا ہلکا سا بدلاؤ آ رہا تھا۔ بے چینی اس کی ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن بے سکونی ہنوز قائم تھی۔ گناہوں کا بوجھ اسے ابھی بھی اپنے کندھوں پر لدا محسوس ہوتا تھا۔ اذیت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اولاد آزمائش کا باعث ہے، اور واقعی یوشے کے لیے اس کی اولاد آزمائش کا باعث بن رہی تھی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ، تیز تیز چلتا تنفس اس کی آنکھوں اور دماغ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہی اللہ کا خوف، موت کی حقیقت، یہی اذیت، یہی اپنی اوقات کی اصلیت اسے ثابت قدم کر رہی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے اس کو گھر چھوڑے، سب سے رابطہ ختم کیے ہوئے۔ وہ پہلے ہی تنہائی پسند تھا، اب گوشہ نشینی میں چلا گیا تھا۔ بولتا وہ پہلے بھی کم تھا، خاموشی اب بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ واحد بشیر بھائی تھے جو اس کے آدھے رازوں سے واقف تھے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ضرور تھا، لیکن گفتگو میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ یہاں کھانے میں اجتماعی مرضی چلتی تھی، اور جو کھانا اس کے سامنے پک کر آتا، پہلے تو وہ 2 منٹ نظر گاڑ کر اسے دیکھتا۔ اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے فقیری، اسے وہی لائن یاد آتی تھی۔ اسے تھوڑا غصہ بھی چڑھتا تھا کہ آخر وہ یہ لکھ کر ہی کیوں گئی تھی۔ یہ الفاظ ہمیشہ اسے اس کی اوقات یاد کرواتے تھے اور اضطراب میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ وہ بادشاہی میں بہترین کھانا کھانے کا عادی تھا، اور اب ناشکری ڈنک مارتی تھی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے صبر کا گھونٹ پی کر پہلا لقمہ منہ میں ڈال لیتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ان 2 سالوں میں صبر اس نے روٹی کھانے پر ہی سیکھا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے لیے بہترین لباس خرید سکتا، لیکن وہ اسی سرائے میں رہنے والے لوگوں کے لباسوں پر غور کرتا۔ وہ نہایت سادگی لیے ہوئے ہوتے، پھر بھی یہ سب پہن کر خوش ہوتے تھے۔ کیا اتنا مہنگا ترین لباس میرے اندر چھپی بدصورتی کو ڈھک پایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر اتنے مہنگے لباس پہننے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنی عزت کو اونچا کرنا یا دھاک بٹھانا؟ ایسے لوگوں کے سامنے جو اخلاقیات کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے، اور جن کی خدا کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کو ایک دم بشیر بھائی کا چہرہ نظر آیا، یحییٰ احمد کا چہرہ نظر آیا۔ پیارے نہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے خوبصورت تھے، حالانکہ وہ عام سادہ لباس میں ہوتے تھے، لیکن اخلاق سے بھرے تھے۔
ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ بخل قادر بھی اسے اب سمجھ آیا تھا کہ عزت کا معیار آپ کے مہنگے یا سستے لباس سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاق سے ہے، اور اس کا اپنا اخلاق کتنا گندا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، جس کا عملی مظاہرہ وہ 22 سال سے کرتا آیا تھا، اور سب سے زیادہ اس بد اخلاقی کا نشانہ ابراہیم اور نیمل بنے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اہم ہو، ایک دن تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ انہی باتوں پر غور کرتے اسے نیمل کی پہلی پیشن گوئی یاد آئی تھی۔ واقعی وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے سب سے دور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب کوئی اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ 2 سال سے ان سب سے جدا تھا، وہ مر گیا تھا یا جی رہا تھا، کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، وہ سب کے لیے غیر اہم تھا۔ پہلی بار وہ اس قسم کے دکھ کا شکار ہوا تھا، اسے اپنا خاندان یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت بد اخلاقی دکھائی ہے ڈیڈ کے ساتھ، لیکن نیمل قصور اس کا بھی ہے۔ اوپر سے معصوم بنتی ہے لیکن اندر سے چالاک ہے۔ پتہ نہیں واپس جا کر اس نے میرے خلاف کتنی باتیں کی ہوں گی جو باقی کے گھر والے میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ وہ آرام سے اپنے کرتوتوں کا ملبہ اس کے سر ڈال دیتا۔ جہاں وہ دوسری باتوں میں مثبت ہو رہا تھا، نرمی میں آ رہا تھا، وہیں نیمل کے معاملے میں اس کے اندر سختی سی آ رہی تھی۔ وہ اسے شروع سے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی پیشن گوئیوں اور لکھے جانے والے نوٹ کی وجہ سے اسے مستقل تذلیل محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے باپ اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہو چکا تھا، اسے ان پر اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا نیمل پر آتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ اسے نیمل کی آنکھوں میں چھپی اپنے لیے نفرت برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ کیوں نہیں ہو پاتی تھی؟ کیونکہ اس نے اسے اپنے دل کے کسی چھپے خانے میں اس کو بہت اونچا مقام دے دیا تھا، ایسا مقام جس کے بارے میں وہ خود بھی لا علم تھا، اور انسان لاشعوری طور پر اسی کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے جس کو وہ خود سے اہم سمجھتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے ریویوز نہیں دیے، لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو میں نے اس بار پکا ناراض ہو جانا ہے، پھر میں نے ایپیسوڈ ہی نہیں دینی ہے آپ لوگوں کو، پھر انتظار میں بیٹھے رہیے گا پیٹ درد کے ساتھ کہ آخر ہوا کیا آگے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔